बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ साहब जनाब मुल्क से बाहर और किसी वक्त भी जा सकते हैं और लंदन में जाएंगे। कहते ही हैं कि वो 3 जुलाई तक आ जाएंगे, लेकिन और डॉक्टरों ने अगर इजाजत दी तब साथ अटैच किया गया इस चीज पे। डॉक्टर्स क्या इस वक्त फारिग हैं वहां पे, इंग्लैंड में नहीं है, बिकॉज देयर इज अ वेव, 3rd वेव ऑफ कोविड गोइंग ऑन ओवर देयर। और लगता ये है कि वहां पे जो सिचुएशन है, जो हेल्थ की सिचुएशन है, वो सीरियस है। और 10-15 दिन तो वैसे क्वारंटाइन में गुजर जाते हैं, तो उसके बाद किस डॉक्टर ने देखना है, किसने सर्जरी करनी है, मुझे नहीं पता। लेकिन देन अगेन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो है वो सही बेचारे कहते रहते हैं कि जनाब जुडिशियल सिस्टम जिहड़ा है साडा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़े फ्लॉज ने। लेकिन जुडिशियल सिस्टम में फ्लॉज है, सबको पता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। बट देन अगेन अगर फ्लॉज है और ऑपोजिशन में मिल बैठ के उसमें सॉर्ट आउट करने के लिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो व्हाट्स गोइंग टू बी द नेट रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? एंड रिजल्ट यही निकलेगा जो एहतसाब का निकल रहा है, या उसके अलावा कुछ और भी होने वाला है, जिसमें असद उमर साहब ने रिसेंटली एक मेरे शो में कहा कि अगर उन्हें काम करने से रोका गया, यानी कि हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की गई, तो वो असेंबलियां तोड़ सकते हैं। सो हर्डल्स कहाँ से बात से कहाँ चली गई, लेकिन मेरे ख्याल में हर्डल्स से मुराद ये है कि जो वो करना चाहते हैं प्रोबेबली वो नहीं कर सकेंगे। सो वो क्या क्या चीजें जो करना चाहते हैं जो नहीं कर सकेंगे, वो मैं बात करना चाहूंगा। सब दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, इसलिए आई टेक देम एज माय फ्रेंड्स। जितने पैनलिस्ट हैं मेरे आज साथ जी, माइजा हमीद, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन जी, मुस्लिम लीग नून से, अंदलीब अब्बास साहिबा काबिल इज्जत पीटीआई से, फैसल करीम कुंडी साहब अनदर डियर फ्रेंड जी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। माइजा से शुरू कर लूं अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। जी जरूर, क्योंकि इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मुस्लिम लीग नून टुडे, तो जरा उनसे पूछ लें कि शहबाज शरीफ साहब ठीक है चले गए, फ्लॉज है, हमारे लूप होल्स हैं लॉ के अंदर, उनको कैप नहीं किया जा सकता, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो माइजा बीबी होया की रातों रात किस तरह ये सारा काम हो गया? पहले बेल हुई, फिर उसके बाद जनाब बाहर चले जाएंगे मियाँ साहब किसी वक्त भी। सो क्या एक मरतबा फिर यहाँ पे स्पेस देने की कोशिश की जा रही है मरियम बीबी को, या शहबाज शरीफ साहब जाके एक लास्ट एफर्ट करने की कोशिश करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब को समझाने की, या कोई पैगामात लेके जाना चाह रहे हैं, या पैगामात वहां पे दिए जाएंगे जैसे कि पहले शायद खकान अब्बासी साहब ने दिए थे जब वो अमेरिका गए थे SECL से अपना नाम निकलवा कर, और उनकी मुख्तसर सी मुलाकातें हुई थी 1-2 मियां नवाज शरीफ साहब से। क्या यही सिलसिला है, क्या यही वजह है? एक और दफा एफर्ट की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब को कोई पैगामात देने हैं? क्या मियां नवाज शरीफ साहब को समझाना है कि मरियम बीबी को बोलने के जरा स्टेप बैक कर दे, या क्या अंदर की बात क्या है, जरा समझा तो दे। मुबशिर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि जो सामने बात है वही बात है। आप हर चीज को ये जो शक की निगाह से देखना शुरू हो गए हैं ना, ये आई थिंक कुछ चीजें जो असल में सामने आ रही होती हैं ऐसे ही होती हैं। शहबाज साहब नैब की कस्टडी में काफी देर रहे हैं। माना कि हमारे बहुत से इंस्टीट्यूशंस में फ्लॉज हैं, लेकिन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसपे प्रेशर डाला गया कि शहबाज शरीफ साहब के किसी तरीके से कुछ ना कुछ निकाला जाए, जिससे जो है शहबाज शरीफ साहब का ये जो चोर डाकू का बार बार जो है ये राग अलापते हैं उसको प्रूव कर सकें। वो कर नहीं सके। 7-8 महीने वो रहे नैब की कस्टडी में, इनसे कुछ प्रूव नहीं हुआ, तो बहरहाल उन्हें बेल मिल गई। अब बेल जब मिल गई है तो वो आए तो इस कोरोना वायरस को काउंटर करने के लिए ऑपोजिशन के साथ बैठ के इकट्ठे जो है वो इस नियत से आए थे, लेकिन जब वो आए तो उन्हें कस्टडी में ले लिया। तो बहरहाल अब ये बात है कि ही इज अ कैंसर पेशेंट,
اور کینسر پیشنٹس کو جو ہے ریگولرلی اپنے چیک اپ کے لیے جانے کی ضرورت پڑتی ہے. وہاں پہ ان کی میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئے گی. اور جو پیغامات کی آپ بات کر رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ دیکھیں آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے, فون کا زمانہ ہے, ہر قسم کی کمیونیکیشن ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی پیغامات دینے ہوں بہت امپورٹنٹ, تو جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ جانا ضروری ہے. بیسکلی تو جو ہے آئی تھنک ان کا جو کینسر کا جو ایشو ہے وہ اس کو کروں گا مائٹا جی بھی, ڈاکٹر کو دکھانا. جو واٹس ایپ ہے یا دوسری موڈ آف کمیونیکیشنز ہیں, ٹیپ ہو رہی ہوتی ہیں, اس میں مشکل ہوتی ہے ساری بات کہنا اور ریکارڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ویسے بھی ہو سکتی ہے, فزیکل بھی جا کے ملے تو وہاں پہ بھی بگ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں. بٹ دین اگین کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے جو چلتے پھرتے ہوئے کسی نہ کسی پارک میں جا کے کر دی جائے, جیسے شاید خاقان عباسی صاحب نے کی تھی میاں نواز شریف صاحب سے. اسی طرح ہو سکتی ہے بات چیت. ویسے صاحب میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ ابھی عمران خان صاحب بھی جا رہے ہیں سعودی عربیہ, وہ بھی کوئی پیغام لے کے جا رہے ہوں گے, لے کے آ رہے ہوں گے یا سن کے آ رہے ہوں گے. اچھا چلو, نہیں وہ تو میرے خیال حالات ٹھیک ہو گئے نا تھوڑی دیر, جو اسٹف ریلیشن شپ تھا اس میں تھوڑی سی اچھا ہو گیا, آئس بریک ہو گئی, وہ تو دوسری چیز ہے. لیکن اس میں پیغام کون سا لے کے جانا ہے انہوں نے, وہاں پہ تو کوئی پیغام رسانی تو ہوئی ہوگی نا کوئی, جس طرح اگر آپ کہہ رہے ملک سے تو باہر جا رہے ہیں نا. دلیپ بی بی سے پوچھو, دلیپ بی بی ڈو یو بائی آل دس؟ شکریہ رانا صاحب, بٹ میرا تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں ایک پریڈکٹیبل سی پیٹرن کے اوپر کامنٹ ہے کہ بڑے میاں بھی باہر ہیں تو اب چھوٹے میاں بھی باہر جا رہے ہیں. بڑی کلیئر اس کی انڈیکیشن ہے کہ یہ ان کی عادت ہی نہیں ہے کہ یہ یہاں رہیں, جیلیں کاٹیں. ان کی عادت ہمیشہ ہے کہ اقتدار میں ہوں تو پھر آ جائیں, اور اقتدار سے باہر ہوں تو باہر بھاگ جائیں, اور ساری پارٹی کو چھوڑ کے یہ چلے جائیں. یہ اس قسم کی ان کی لیڈرشپ ہے. آپ کو یاد ہوگا مریم نے بھی کہا تھا کہ میری چھوٹی سی سرجری ہے لیکن یہاں نہیں ہو سکتی, وہ بھی پر تول رہی تھی باہر جانے کو, جب لفٹ نہیں ملی تو پھر وہ واپس آ گئی. تو ان کا ساری سیاست یہ ہے کہ آپ اقتدار میں آئیں, کھائیں پیئیں لوٹیں, باہر آپ ایسٹس بنائیں, آپ کے کاروبار باہر ہوں, آپ کا گھر باہر ہو, آپ کی فیملیز باہر ہو, اور پھر جب آپ کا جواب دینے کا آ جائیں. دلیپ بی بی, دو چیزیں آپ کو انٹرپٹ کر کے پوچھنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اتنا عرصہ اندر رہے, آپ نے ان پہ چیزیں پروف کر لی جو ان پہ الزامات تھے؟ نہیں پروف کیے, نمبر 1. نمبر 2, وہ یہاں پہ کووڈ کے لیے لڑنے آئے تھے, نہیں لڑنے آئے تھے, واپس جانا چاہتے ہیں, جو کچھ بھی ہے. بٹ دین اگین میرا سوال سمپل سا ہے, اٹس ویری سمپل, کہ جب وہ یہاں پہ ہیں اور کوئی چیزیں ان کی پروف نہیں ہو رہی ان کے اگینسٹ, جتنے بھی الزامات ہیں, اور وہ ابھی پروف ہونا باقی ہے, اور اتنا ٹائم ہو گیا, وہ اندر بھی رہ چکے اور کئی مہینے اندر رہ چکے, تو پھر وہ اس کو تھوڑا سا اگر ایج مل رہا ہے میاں شہباز شریف کو, تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ میری غلطی ہے, آپ کی غلطی ہے, کس کی غلطی ہے؟ کنڈی کی غلطی ہے, مائزہ کی غلطی, کس کی غلطی ہے؟ ہو شوڈ بی بلیم؟ دیکھیں آپ, یہ جو آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ ایک اوپن شٹ کیس ہے, ٹھیک ہے. 2008 میں, اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے سب سے مایہ ناز, ون آف دا بگیسٹ لائرز, اعتزاز حسن. وہ کہتے ہیں جی 2008 میں ایک بندے کے پاس 1.25 کروڑ روپیہ ایز ایسٹ ڈکلیئرڈ ہے, 2018 میں وہ 720 کروڑ ہو گیا, اور اس کے اوپر پتہ چلا جی کہ پیسہ باہر ٹیٹیوں سے آ رہا ہے, اور بارش ہو رہی ہے, اور وہ ٹیٹیوں سے جو پیسہ آ رہا ہے اس سے وہ اپنی بیگم کے گھر خرید رہے ہیں, اور دوسری بیگم کو بھی گھر لے کے دے رہے ہیں. اس کے بعد ان گھروں کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر رہے ہیں, اور ان کے خرچے بھی عوام کے پیٹ میں سے نکال رہے ہیں. تو اس میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ اگر آپ نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو پوری محنت کے ساتھ پچھلے 30 سال میں مفلوج کر دیا, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, آپ نے ایسا کوئی ریفارمز نہیں کیے, آپ خود مانتے ہیں کہ آپ نے نہیں کیے, تو آپ نے کرمنلز کے لیے یہاں لا بنائے ہیں ان کو فیور کرنے کے لیے, اور چونکہ آپ خود کرمنل ہیں تو آپ نے پورا ایٹماسفیئر, پورا پروسیس ایسا بنایا ہے کہ یہاں کرائم ہوتا ہے, بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, بیل لیتے ہیں اور دندناتے پھرتے ہیں ملک کے اندر ملک کے باہر. ہم جب کہتے ہیں کہ جی ہم نے ریفارمز کرنے 2.5 سال ہو گئے, آپ نے اس کا رزلٹ دیکھ لیا, چاہے آپ دیکھیں کہ وہ جوڈیشل ریفارمز یا نیب ریفارمز یا الیکٹورل ریفارمز, ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جی ہم نہیں بیٹھیں گے,
ہمیں پہلے NRO دو, اور پھر یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ ہمیں کہتے کیوں کہ ہم NRO مانگتے ہیں, ہم نہیں بیٹھیں گے, فلانا نہیں ہمیں پوچھتا, ہم نہیں بیٹھیں گے. اس لیے کیونکہ یہ لاز بڑی محنت سے انہوں نے بنائے ہیں, جس میں مجرم جو ہوتا ہے وہ سب سے آسانی سے باہر نکل جاتا ہے, اور عام انسان جو ہوتا ہے جس کی چھوٹی موٹی کوئی چوری ہوتی ہے وہ تا عمر اپنی زندگی جو ہے ظلم کاٹتا ہے. Where are we heading towards? میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا کنڈی صاحب, where are we heading towards? الیکٹورل ریفارمز نہیں بات ہو سکتی, جوڈیشل ریفارمز نہیں بات ہو سکتی. جتنے لوگ, میں پچھلے 1.5-2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ بھی اس گورنمنٹ نے پکڑے, اس نیب نے پکڑے, اور ان پہ الزامات ثابت نہیں ہوں گے تو وہ ہیرو بن کے باہر نکلیں گے. کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے, سب کو ہمیں پتا ہے کہ پولیٹیشین ایک دفعہ اندر چلا جائے اور اس پہ کوئی چیز پروف نہ ہو تو وہ کہتا ہے جی میں تو اندر بھی رہ کے آ گیا, تو میرے تو کوئی شاید پروف ہی نہیں ہوئی, تو وہ تو جناب آج چھاتی چوڑی کر کے باہر آ جائے. اور لوگ بھی اس کو بڑا اسی طرح ایکسپٹ کرتے ہیں, ود اوپن آرمز اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. سو دس از واٹ از ہیپننگ. سو ویئر ڈو وی لیڈ فرام ہیئر؟ کہاں جائیں ہم ادھر سے آگے؟ کیا جا سکتے ہیں؟ کیا آپ لوگ جوڈیشل ریفارمز کی طرف جائیں گے؟ کیا آپ الیکٹورل ریفارمز کی طرف جائیں گے؟ نہیں جائیں گے جیسے کہ دلیپ بیوی بھی کہہ رہی ہیں, اور مائزہ تو کہہ رہی ہے کہ جی سب اچھے کی رپورٹ ہے, ہم لوگ ایسی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر بھائی, مجھے آج حکومت کی بے بسی پہ جو ہے نا بڑا افسوس ہو رہا ہے. دیکھیں جو باتیں دلیپ صاحبہ نے آج اتنی لمبی چارج شیٹ سب کو جس طریقے سے کہہ دیا, تو یہ باتیں جا کے عدالت میں کریں, ججوں کے سامنے کریں. ہمیں جو ٹی وی پہ بیانے دے رہے ہیں یہ چیزیں جا کے ادھر بتائیں. آپ تو ٹی وی میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ سارے جو اپوزیشن ہے وہ چور اور ڈاکو ہیں اور پتنی لٹیرے ہیں, تو جا کے جج صاحبان کو بتائیں. یا آپ غلط ہیں یا عدلیہ غلط ہے, آپ یہ بتا دیں کون غلط ہے. مطلب ہے اگر آپ الزامات لگاتے ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ یہ اپوزیشن کی اجیت ہے. شہباز شریف صاحب کی جو آج ضمانت ہوئی, اور خدا ان کو صحت دے, اگر وہ ہیلتھ پہ وہ جا رہے ہیں لنڈن, اچھی بات ہے, خدا ان کو صحت دے اور تازہ دم ہو کے صحتیاب ہو کے واپس آ کے پالیٹکس کریں. اس لیے ہم آج عدالتوں یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب کا جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے خورشید شاہ صاحب کے بھی کیس سنے جائیں. جب بھی ان کے کیس آتے ہیں یا کوئی چھٹی پہ چلا جاتا ہے یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے, تو کئی 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں, ان کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے ٹانگا ہوا ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے تو آرڈیننس فیکٹری پہلے لگائی ہوئی, آپ کہتے ہیں آج ان کو یاد آ رہا ہے کہ آج جوڈیشل ریفارم کریں, آج پارلیمانی یہ الیکٹورل ریفارمز کریں. ان کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو الٹا ہمیں گالیاں دیتے ہیں, یہ نارو مانگتے ہیں, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ وہ فلاں ہیں. تو مطلب ایسی قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کیسے, میں اگر آپ کے ساتھ بات کروں اور آپ جواب مجھے گالی نکالیں گے تو آپ کیا امید کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ خوش سلوکی سے بیٹھوں گا؟ ماضی میں تو ہم نے کہا کہ آپ چارٹر آف اکانومی کریں, آئیں پاکستان کے لیے ہم آپ کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں, آپ قدم بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کشمیر کے لیے ہم بیٹھے ان کے ساتھ. کون غیر حاضر تھا اس کشمیر کی میٹنگ میں؟ ایک وزیر اعظم صاحب غیر حاضر تھے. نیب کی آپ بات کرتے ہیں, نیب دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, کل یا پرسوں پارلیمنٹ میں نیب کے چیئرمین کو آڈٹ پیرا سے بلایا گیا تھا, دوسری دفعہ بلایا گیا ہے. اسپیکر نے چیئرمین اس میٹنگ کو کینسل کر دیا. اسپیکر نے کہا کہ آپ چیئرمین نیب کو نہ بلائیں کیونکہ ہمارے بہت سی چیزیں اٹکی ہوئی ان کے ساتھ, ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں, اس لیے چیئرمین نیب کو یہاں پر کیوں. چیئرمین نیب مجھے بتائیں کہ وہ کوئی انٹچیبل ہے کیا؟ ان کے آڈٹ پیرس کو پارلیمنٹ نہیں دے سکتی ہے؟ ادھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے, تو چیئرمین نیب جو ہے کون ہے جس کو آپ سپریم کورٹ اپنا پارلیمنٹ نہیں بلا سکتی ہے؟ یہ تو ان کا حال ہے. اب ان میں دیکھیں انہوں نے بہت سی باتیں کی ماضی میں, انہوں نے کہا یہ سب انہوں نے یہ کی ہے, بڑے ان کے پاس ثبوت پڑے ہیں, تو یہ ثبوت جائیں عدالتوں میں دیں. ہمیں کیا یہ مطلب ہے کہ سنا رہے ہیں پچھلے 10 سال 15 سال کے آپ نے یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا, جائیں پھانسی چڑھا دیں. اگر میں نے غلط کام کیا مجھے ڈی چوک پہ پھانسی دے دیں. لیکن یہ چیزیں جو آپ لگے ہوئے ہیں, آپ بتائیں کہ آپ نے 2.5-3 سال میں کیا کیا ہے, اپنی پرفارمنس بتائیں. کیا آپ نے غریب کو سستی روٹی دی ہے؟ کیا ان کو سستی دوائیاں مل رہی ہیں؟ کیا ان کو روزگار مل رہا ہے؟ کیا غریب لوگ خودکشی, آپ دیکھیں دن بدن خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ, مطلب ہے کہ اپنے بچوں کو مطلب ہے کہ قتل کر رہے ہیں. یہ حالت آ گئی اس ملک کی, اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نے معیشت مضبوط کر دی ہے. فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ بیٹھ کے اپنے بتا دیتے ہیں ہمارے یہ گراف یہ جا رہا ہے, یہ گراف یہ جا رہا ہے. آپ خود دیکھیں کہ ضمن الیکشن میں جس طریقے سے بدترین طریقے سے اس حکومت کو مار پڑی ہے, ماضی میں کسی حکومت کو مار نہیں پڑی. ذرا تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے, ذرا سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے, اس لیے دوبارہ مجھے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. اور کنڈی صاحب لیکن یہ بھی تو ہے نا, لیکن 3 سال ہوئے, تقریباً 3.25 سال ہوئے عمران خان کو آئے ہوئے, وہ تو ابھی آیا ہے. تو پچھلے دور میں ادوار میں ساری حکومتیں تو آپ لوگ کرتے رہے. تو ابھی جو ہے اگر وہ چلے, میں نہیں کہہ رہا کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری ان دا کوریڈورز آف پاور, جو اس وقت جو پاور
کہ کوریڈورز ہیں وہاں پہ سب چیزیں ٹھیک ہیں, دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, ایسا نہیں ہے. بٹ دین اگین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 سال میں اگر وہ بیٹھا ہے آ کے عمران خان اور اس کو کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے وہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں, میں نہیں کرتا. لیکن اگر پچھلے ادوار کو دیکھا جائے اور وہ اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کی جائے, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے, جیسے کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹھیک کر رہے ہیں, تو وہ 3 سال میں ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ میرا ایک سوال ہے, میں مائزہ سے بھی پوچھوں گا, آپ سے بھی پوچھوں گا. کنڈی صاحب ایک چھوٹی سی کمپلشن ہے, بریک لے کے واپس آتا ہوں. مائزہ بی بی, اس کوشچن جو میں نے چھوڑا بریک سے پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جناب آپ لوگوں نے تو حکومتیں کی, پیپلز پارٹی نے بھی کی, حکومتیں اچھی کی بری کی, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. میں اس میں بات کرنا چاہوں گا کہ 3 سال کے عرصے میں جیسے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں, جیسے کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم نے ساری چیزیں ٹھیک 3 سال میں نہیں کر سکتے ہم, یا نہیں کرنی ہوتی ہم سے, یا پریکٹیکلی اٹس ناٹ پاسبل. ڈونٹ یو تھنک کہ ان کو تھوڑا سا ایج ملنا چاہیے, پی ٹی آئی والوں کو عمران خان کو تھوڑا سا ایج ملنا چاہیے کہ جناب اتنا عرصہ مختصر عرصہ ہے, کم عرصہ ہے, اس میں ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی, یا آپ اس چیز سے اتفاق نہیں کرتی مائزہ بی بی؟ دیکھیں بشیر صاحب, کسی کو چور کہہ دینا, میں بھی کہہ سکتی ہوں عمران خان چور ہے کیونکہ اس نے دوائیاں چوری کروائی, اور وہ بھی ان کی اے ٹی ایم تھی جنہوں نے جو دوائیوں کا مافیا تھا. عمران خان چور ہے کیونکہ چینی چوری ہو رہی ہے اور وہ بھی ان کے اے ٹی ایم تھے. پھر ہم کہہ دیں کہ آٹا جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے تو عمران خان چور ہے. ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو ہے آکسیجن سلنڈر کی کمی ہو رہی ہے, وہ بھی ایک مافیا بننے جا رہا ہے, تو آپ اس کا بھی خیال کر لیں, وہ بھی جو ہے وہ اس میں بھی چوری میں جو حصہ عمران خان کا ہوگا. تو یہ تو بڑا آسان ہے کہنا. لیکن جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا پچھلی حکومتوں کی اگر آپ ان کے ساتھ موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر پچھلی حکومت کی جی ڈی پی گروتھ بھی بتا دیں, پچھلی حکومت کی آپ انفلیشن بھی بتا دیں, پچھلی حکومت کا آپ پیٹرول کی پرائس بھی بتا دیں, آپ یہ بھی بتا دیں کہ کتنے سیاسی انتقامی کاروائیاں انہوں نے پچھلی حکومتوں نے آپ کے خلاف کی اور کتنے کسی کے خلاف بھی کی. ہم نے نہیں بھی کی, پھر بھی اس کے باوجود جو پاکستان ہے ایک ٹیک آف پوزیشن میں تھا. اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان کی عوام کی جو ہے وہ پونچ سے باہر نہیں, جو ہے وہ پونچ سے ساری چیزیں جو ہے پونچ سے باہر ہو گئی ہیں. اب مائی پوائنٹ از کہ دیکھیں اگر آپ انسٹیٹیوشنل, مبشر صاحب میری ایک بات سن لیں, اگر آپ میں کنڈی صاحب کی بات کو پہ بیک اس بات پہ کروں گی. دیکھیں آپ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات کرتے تھے الیکشن سے پہلے, چھوڑ دیں آپ الیکٹورل ریفارمز, چھوڑ دیں آپ جوڈیشل ریفارمز, وہ تو شاید پارلیمنٹ میں کرنے تھے, تو پولیس ریفارمز بھی نہیں ہوئے آپ سے. آپ کہہ رہے تھے ہم 300 دنوں میں جو ہے اپنا ہوم ورک کر کے آ رہے ہیں, ہماری ٹیم اتنی اچھی ہے کہ ہم لوگ 300 دنوں میں جو ہے سب کچھ بدل دیں گے. سوائے آپ نے پاکستان کے لیڈروں کو جیلوں میں ڈالنے کے اور سیاسی اور انتقامی نشانہ بنانے کے, بغیر کسی ثبوت و شواہد کے, آپ مجھے بتا دیں کہ ان کی کوئی اچیومنٹ ہو. اب ٹل ڈیٹ تو میں وہ کاؤنٹ کرا دیں. اب میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ جو ڈاکو تو جی آپ چھوٹا سا سوال آپ کے لیے مائزہ بی بی, کیا عمران خان نے کوئی یہاں پہ کوئی جائیدادیں خریدی ہیں ملک سے باہر؟ کیا عمران خان نے یہاں پہ کوئی ملیں لگائی ہیں, فیکٹریاں لگائی ہیں ملک کے اندر ملک کے باہر؟ کیا عمران خان نے کوئی بڑے بڑے 7 سٹار ہوٹلز یا اس کی کوئی انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں فار دیٹ میٹر ملک کے کسی دنیا کے کسی بھی ملک میں نظر آئی آپ کو؟ آپ لوگ تو بڑی نظر رکھتے ہیں, آپ لوگ تو نہیں چھوڑتے کسی کو, تو کیا ایسا ہے کسی جگہ پہ؟ تو پلیز ہمیں بتائیں, کیونکہ چاہتے ہی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں یہ چیزیں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا, یہ اب جو پارٹی ہے یہ نئی ہے, ان کو نہ ہسٹری اتنی میرا خیال ہے جانتے نہیں ہیں. میرا نہیں خیال ہے, کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کچھ طرح تھوڑا سا پیچھے جایا کریں, ریئلائز کیا کریں کہ کچھ خاندان ایسے ہیں پاکستان میں جو بہت دیر سے پالیٹکس کرتے آ رہے ہیں, اور وہ بہت دیر سے جو ہیں ان کے پاس کچھ اثاثے ہیں. وہ اثاثے جو ہیں تھرو آؤٹ دیز ایئرز جو ہیں وہ اس ٹائم پہ بھی وہ امیر تھے, وہ اب بھی امیر ہیں. اگر میاں نواز شریف صاحب اس وقت گاڑی چلاتے تھے ٹاپ آف دا کلاس اپنی یونیورسٹی میں, تو اب بھی جو ہے وہ شاید
اسی لیول پہ جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ عمران خان کے پاس اثاثے نہیں ہیں. عمران خان صاحب کے پاس بھی بنی گالہ کا گھر آیا اور وہ غیر جو ہے قانونی اراضی تھی اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے گھر بنوا لیا اور اس کو جو ہے لیگلائز کرا لیا. ون کانسٹیٹیوشنل ایونیو کیا ہے, اس کو کیسے لیگلائز کرا لیا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں, اور جب نیب ان کے گلے پڑے گی تو پھر بہت سے اور انکشافات ہوئیں گے. آپ مجھے بتا دیں, جو انہوں نے 7 سال کے پی کے میں جو انہوں نے وہاں پہ حکومت فرمائی ہے, جس میں بی آر ٹی کا اسکینڈل ہے, اس میں عمران خان صاحب کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ولین ٹری سونامی میں اس میں عمران خان صاحب کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. باقی جو دیگر چیزیں ہو رہی ہیں اس میں سب فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے, جو ڈیلیبریٹلی اس کو جو ہے پیچھے رکھا جا رہا ہے, اس میں عمران خان صاحب کا کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ تو بات آئے گی جب ان کے ساتھ حساب کتاب ہوگا, تب ان کا پتہ چلے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. فی الحال تو جو پرفارمنس اگر آپ نے گیج کرنی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ 11 الیکشن ہوئے ہیں. 11 الیکشن میں جو آخری الیکشن سیکنڈ لاسٹ الیکشن تھا, اس کے اندر تو پی ٹی آئی تو گنتی میں ہی نہیں تھی, اور خوشاب میں آپ نے حالات دیکھ لی ہیں. ڈفرنٹ سبجیکٹ ہے, اس پہ آتے ہیں, اس میں بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جو آپ نے یہاں پہ چھیڑا ہے مائدہ, لیکن اس پہ بات کرتے ہیں. اندلیب سے ذرا بات کر لینا, پوچھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اس پہ. اندلیب بی بی, وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹو مائزہ ایلیگیشن؟ جی مائزہ نے جو ایلیگیشن لگائے ہیں اس پہ ریسپانس دینا چاہیں گی آپ؟ جی بالکل, دیکھیں یہ تو خود مان گئے نا سارے, یہ تو کنفیشن ہے کہ جی 30 سال رہے, 7 دفعہ یہ آئے پنجاب میں, ویسے 3 دفعہ مرکز میں آئے, اور ایک ہسپتال ایسا نہیں بنایا, ایک پیسہ جو ہے وہ لوگوں پہ نہیں خرچا, وہ پتہ نہیں پیسہ کہاں گیا, پروبیبلی وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں گیا, کہ ایک ہسپتال بنا دے جہاں یہ لوگ جا کے اپنا علاج کرا سکے. یہ تو سارے کہتے ہیں کہ جی ہم نے 30 سال لوٹا ہے اور ہمارا علاج باہر ہوگا, کیونکہ ہم ان ہسپتالوں میں جس میں 22 کروڑ عوام ہم جھلس رہے ہیں, جس میں اب کورونا ہوا ہے, لیکن ہم چونکہ ان ہسپتالوں میں 1600 وینٹیلیٹر چھوڑ کے گئے تھے, جو اب ایک سال میں وہ 6000 ہو گئے. 30 سال میں یہ چھوڑ کے گئے اور ابھی بھی یہ باہر جا رہے ہیں. آپ سوچیں تو یہ تو کنفیشن, ان کی ساری باتیں زیرو ہو گئی, کیونکہ یہ خود کنفیس کرتے ہیں کہ جی ہم 30 سال رہے اور ہم ایک ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں ہمارا علاج ہو. نمبر 1 کہتے تھے تو یو آر ویری ویل پریپیئرڈ. انجلی بی بی آپ کہتے تھے یو آر ویری ویل پریپیئرڈ, آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے, آؤٹ کلاس ٹیم ہے آپ لوگوں کے پاس, پی ٹی آئی کے پاس. اور جب آپ لوگ حکومت میں آئے تو ایوری تھنگ ول بی اسٹیٹڈ اپ. وہ ٹیم کہاں ہے؟ نمبر 2 جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, یہ اکانومی چھوڑ کے گئے. میں تو نہیں ہوں, موڈیز نے جون میں 2018, اور یہ کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں آپ نے بھی دکھایا, ہیڈ لائنز تھی کہ آئی سی یو میں ہے. یہ آئی سی یو میں چھوڑ کے مفتاح اسماعیل کو میں نے دکھایا, میں نے کہا یہ ریٹنگ دیکھیں, جون 2018 کی موڈی کی مائنس نیگیٹو انسٹیبل اکانومی, صرف 2 ہفتوں کا ریزرو چھوڑ کے گئے تھے, بینکرپسی کی طرف تھی. ہم نے اس کو اب دیکھیں, آپ پچھلے سال بھی اور اب بھی اسٹیبل, پازیٹو اور سسٹینیبل اکانومی ہمیں قرار دیا گیا. اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ 20 بلین کا چھوڑ کے گئے, $20 بلین کا. اس وقت وہ سرپلس میں ہے آفٹر 7 ایئرس. پاکستان کی ایکسپورٹس اس مہینے بھی اور پچھلے 7 مہینوں سے 3 بلین پر منتھ پہ چل رہی ہے. انہوں نے ایکسپورٹس آپ کی وہ چل رہی ہے, سرپلس پہ چل رہی ہے اکانومی آپ کی, اور بڑے اچھے انڈیکیٹرز ہیں. بٹ دین اگین یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ڈائیورٹ ہوئے ہیں آپ کے پاس ٹیکسٹائل کے آرڈرز فرام بنگلہ دیش, فرام انڈیا, وہ کووڈ تقریباً جو ہے آخری سانس لے رہا ہے, کووڈ بھی انشاءاللہ, اور ویکسینیشن بھی شروع ہوگی. تو 6 مہینے سال کے بعد کیا آپ کمپیٹ کر سکیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے ریٹس کو؟ وہ بھی ایک سوال ہے. اینڈ سیکنڈلی وہ ٹیم جو ہے آپ جسٹیفائی کر رہی ہیں انجلی بی بی کے, جو ٹیم کی بات آپ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ ٹیم بہت اچھی ہے آپ کے پاس, اور جب آپ حکومت میں آئیں گے کہ سب چیزیں ٹھیک کر دیں گے تو آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ آپ کی ٹیم اچھی ہے. اینی ویز ایک کمپلشن اسی ہے, وہی کمپلشن, بریک والی کمپلشن, اس پہ جاؤں گا. واپس آتا ہوں کنڈی صاحب, مائزہ بی بی اور انجلی بی بی, آپ سے پھر بات کروں گا. ایک بریک. مائزہ بی بی آپ کے پاس بھی آتا ہوں, انجلی بی بی آپ کے پاس بھی آؤں گا, بٹ ویری کوئکلی کنڈی صاحب, مجھے سمجھنا چاہ رہا ہوں, میں ایک بہت بڑی لیڈر تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ, وہ ٹینیور اپنے نہیں پورا کر سکیں. زرداری صاحب آتے اپنا ٹینیور بھی پورا کرتے ہیں, کوئی کسی کے ساتھ ایز سچ سینگ نہیں پھنساتے, بٹ کہ انفیکٹ
جوڈیشری جو ہوتی ہے اس وقت کی وہ بھی زرداری صاحب کو یا ان کے وزیر اعظم کو بڑا ٹف ٹائم دیتی ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ زرداری جب پریزیڈنٹ تھے, زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے, تو اس وقت کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن یعنی کہ پولیٹیکلی کسی بندے کو اندر کیا گیا ہو, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ نون لیگ والے ابھی آپ کو چھوڑتے نہیں تھے کسی جگہ بھی. کیا مسئلہ کیا تھا؟ کیا آپ چاہتے تھے کہ سب جو ہے آپ کے ساتھ ملے رہے, کسی کو تنگ نہ کرو اور سب اپنا جناب سلسلہ جاری رہے سب لوگوں کا, یا کوئی اسٹریٹجی ایسی تھی؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. دیکھیں جب ہماری حکومت آئی تو آپ دیکھیں کہ اس میں پورے ہمارے ٹرنور میں ہم نے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی. آپ کسی کو بھی نہیں دیکھیں گے کہ پولیٹیکل وکٹمائز ہوا اور اس کو ہم نے اندر کیا ہو کہ جی یہ ہمارے اوپوننٹ ہے اور جو ہے اس کو اندر کر دیں. لیکن یہاں پر تو دیکھیں جس طریقے سے یہ حکومت آئی ہے اور جس طریقے سے اب ایک وزیر اعظم جاتا ہے فورن کنٹری میں, یو ایس میں جاتا ہے, وہاں پہ لوگ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ ادھر کہتے ہیں میں جاؤں گا پاکستان کی جیل میں فریج اور اے سی بند کروں گا. بھائی یہ یو ایس کی ڈسکشن نہیں ہے, یہ آپ یہاں آ کر کریں. پھر مطلب ہے کہ آپ اب میری بہن نے بڑی اندلیب صاحبہ نے معیشت کی بہت بڑی مطلب ہے کہ ہمیں فگرز بتا دیے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ روٹی سستی ہوئی کہ نہیں ہوئی, دوائیاں سستی ہوئی کہ نہیں ہوئی, روزمرہ کی اشیاء سستی ہوئی کہ نہیں ہوئی, کیا چینی کی لائن ختم ہو گئی ہے, کیا آٹے کی لائن ختم ہو گئی ہے, یہ تو نہیں بتا رہے. اور بس انڈیکیٹرز ہیں اپ اینڈ ڈاؤن کر رہے ہیں, اور یہ جو جس طریقے سے ان کا گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہی چیزیں جو ہیں اپنا اسٹیٹسٹک جو ہے اوپر بڑھا رہے ہیں, بھئی ہم نے بہت وہ کر لیے. لیکن اب ان کی معیشت کی ٹیم 200 جو ان کی معیشت کے رسو تھے, آج آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے بہت حکومتیں گزاری دو پارٹیوں نے. آج مجھے بتائیں کہ ان کی حکومتیں کون چلا رہے ہیں؟ فائنانس منسٹر کون ہے؟ قانون سازی کی اگر یہ بات کرتے ہیں تو لا منسٹر کون ہے؟ اس میں باقی منسٹروں کو دیکھیں. مطلب جو وزیر ہیں 80% ایسے وزیر ہیں جو ماضی کی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں, جنہوں نے ماضی میں 30-40 سال حکومتیں گزاری ہیں, ان کے خاندانوں نے گزاری ہیں. پھر اس کے بعد جو 20% بچ جاتے ہیں وہ سارے ہیں فورن سٹیزن. وہ آج حکومت ختم ہوگی, اگلے دن جہاز میں بیٹھ کے یہاں سے چلے جائیں گے. یہ تو ان کی چیزیں ہیں جو مطلب ہے کہ ان کے سامنے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایسی ٹیم ہے کہ ہم سب کچھ ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے. تو بتائیں 3 سالوں میں کیا ہوا؟ ہیلتھ کی انہوں نے بات کی اندلیب صاحبہ نے. مجھے کے پی میں آپ کو 8 سال ہو گئے ہیں, ایک سرکاری اسپتال بتائیں جس میں غریب آدمی کا فری ایکس رے, اس کا فری ٹیسٹ ہوتا ہو یا اس کو فری دوائی ملتی ہو. سارے اسپتال جو ہے وہ MTI سسٹم کے تحت بیچ رہے ہیں. ان کا ایک کزن ہے نوشیروان برقی صاحب, عمران خان صاحب کا, وہ یو ایس میں بیٹھ کے اسکائپ پہ اور جو ہے وہ واٹس ایپ پہ یا جو بھی ہے اس پہ ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا کے جو ہمارا جو ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو تباہ و برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے. پاکستان وہ سال میں شاید کبھی بھی ایک دفعہ شاید آ جائے. اور اگر یہ کسی اور جماعت کے کسی لیڈر کا رشتہ دار ہوتا تو آج یہ اندلیب صاحبہ وغیرہ ان کی پارٹی پتہ نہیں یہاں پہ جو ہے طوفان برپا کیا ہوتا. تو آج ہم نوشیروان برقی کی بات کرتے ہیں تو یہ دائیں بائیں ہو کے گزر جاتے ہیں. بتائیں نا آپ کے تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا آپ لوگوں نے؟ جس طریقے سے آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہیں, جس طریقے سے کر رہے ہیں, یہ تو آپ کا حال ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا. یہ چیزیں. پھر آپ کووڈ کی بات کرتے ہیں, آپ تو رول ماڈل ہوتے ہیں. آپ کا ہیلتھ منسٹر کے پی میں کیا کر رہا ہے؟ وہ جا کے افطاریوں میں عیشیں کر رہے ہیں. ان کے لیے ہوٹل بھی کھلتے ہیں, غریب آدمی کے لیے ہوٹل نہیں کھل سکتا ہے. غریب آدمی کو آپ کہتے ہیں ہم FIR کر کے اندر کر دیں گے, لیکن وزیر کے لیے ریسٹورینٹ بھی کھلے گا, ان کے افطار ڈنرز بھی ہوں گے, ان کے عیاشیاں بھی ہوں گی. لیکن صرف قانون اگر ہے اس ملک میں, مدینہ کی ریاست میں 2 پاکستانی ایک پاکستان والے کہتے ہیں, وہ یہ چیز ہے آپ کے سامنے. ایک منٹ کنڈی صاحب, میں ذرا منسٹر صاحب جو وہاں پہ اپنے ریسٹورینٹ کھول کے بیٹھ گئے تھے اپنے دوستوں شوستوں کے ساتھ افطاری پہ, میں اس پہ رسپانس لے رہی. جی اندلیب بیبی, وڈ یو لائک ٹو رسپانس دینا چاہیں گی کوئی؟ وڈ یو لائک ٹو رسپانس؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئٹی کا جو ہیلتھ ماڈل ہے, وہ جو ہیلتھ کارڈ ہوا ہے, وہ آپ لوگ پروگرام کرتے رہے کہ وہاں تو ریولیوشن آ گئی ہے. جہاں تک تمور جھگڑا کا تعلق ہے اس پہ FIR کٹی ہے, اس کو بالکل نہیں بخشا گیا. اس کو SOP وائلیشن پہ وہی کیا گیا ہے جو کہ کسی عام آدمی کو کیا جاتا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کیا بات کرتی ہیں, ایک ان کی فیکٹری تھی نواز شریف کی جب یہ چیف منسٹر بنے ضیاء الحق کے ٹائم پہ. پھر جناب جیسے جیسے وہ پرائم منسٹر بنے 30 فیکٹریاں ہو گئی, اور وہ 30 فیکٹریوں میں کہاں سے پیسہ آیا کیا ہے آج تک نہیں بتا سکے. نہ شہباز شریف بتا سکے کہ ٹیٹیاں کہاں سے آئی ہیں, کہاں سے گھر لیے گئے, کہاں سے یہ سارا بزنس جو ہے اس میں جو بلیک منی آئی ہے وہ کی گئی ہے, آج تک نہیں بتا سکے. کیسے کہ جو شہباز شریف ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا والد تو بہت ایک غریب آدمی تھے, یہ کہہ رہی ہے جی وہ پرانے رئیس تھے. اور تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ KP کے اندر تو ایک ریولیوشن ہے وہ جو ہے صحت کارڈ کی.
آج کوئی بھی بندہ اگر اپنا علاج کرانا چاہے, چاہے کورونا کا علاج کرانا چاہے, پرائیویٹ ہاسپٹلس اینڈ پبلک ہاسپٹلس, وہ اس کے لیے 10 لاکھ کا فری ہے. یہ تو اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ آپ بیٹھ کے جو مرضی کہہ لیں, باہر جائیں آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ نے ساری ویڈیوز دکھائی ہوئی ہیں ان لوگوں کی. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ابھی تو پی ڈی ایم تو ہو گئی ٹوٹ, کیونکہ وہ ڈیڈ ہو گئی ہے. لیکن ان کو ڈر یہی ہے کیونکہ دونوں نے اپنے زمانے میں انتقامی کارروائی نہیں کی تھی, کیونکہ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا تھا کہ کرپشن پکڑیں گے, لیکن سارے کرپٹ ہیں. آپ ان سب کے ایسٹس دیکھ لیں. جب یہ سیاست میں آئے اور جب یہ اب ان کے کیسے ایسٹس ہیں, ایسٹس بیونڈ مینز کے کیسے پہ بنے ہوئے ہیں. یہ ایک سے ایک 130 کمپنیاں ہیں, چینی والا, پاپڑ والا, کپڑے والا, سب کے ملٹی پلائی ہوئے. کس طرح سے ملٹی پلائی ہوئے وہ الزامات آپ لوگوں کی طرف سے فرام ڈے ون آتے رہے, بلکہ حکومت میں آنے سے پہلے سے آتے رہے. ان دونوں کے خلاف آتے رہے, ان دونوں کی پارٹیوں کے لیڈرز کے خلاف آتے رہے. بٹ مائی پوائنٹ اسٹینڈز دیر اسٹل اسٹینڈ دیر ان آنسرڈ. اور وہ یہ ہے, میرا مسئلہ یہ ہے, لوگوں کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ جناب آپ الزامات تو لگا رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن وہی چیزیں جو ہیں ان کو عدالتوں میں پروف نہیں کیا جا سک رہا. اور یہ سب لوگ ہنستے کھیلتے ہوئے باہر جا رہے ہیں. شہباز صاحب کے اگزامپل آپ کے سامنے ہے. تو اس کو اب لوگ پیپل آر ناٹ بائنگ دس اینی مور. لوگ یہ چیز اب نہیں بائے کر رہے کیونکہ یہ لوگ یہ جو الزامات ہیں یہ ثابت. ایک ویری کوئک رسپانس فرام یو مائزہ, بڑا کوئکلی ایک رسپانس دیجیے گا کیونکہ میں وائنڈ اپ کی طرف جانا چاہوں گا. دیکھیں, ریزن بینگ کہ ہم لوگ کرپٹ نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے میٹرو بنائی, اگر ہم نے اورنج لین بنائی تو وہ آپ کے سامنے نظر آپ کو آتی ہے. اندلیب صاحبہ کا بار بار جو ایمفسس, دیکھیں ایک منٹ بات سن لیں مبشر صاحب. اب بات یہ ہے کہ اندلیب صاحبہ کہتی رہیں, اندلیب صاحبہ یہ بڑا ہمارے پڑی ہوئی ہے, وہ تو عوام کے گلے پڑی ہوئی ہے سبسڈی, وہ تو غلط اگزامپل دے گی ہیں. دیکھیں نہیں, میری بات سن لیں نا. یہ بڑا آسان ہے. اب اندلیب صاحبہ کی پارٹی کے پاس اور اندلیب صاحبہ کے پاس اب 3 سال تو گزر چکے ہیں, 2 سال میں اب یہ سودا بیچنے کا نہیں ہے. اب یہ سودا آبسلیٹ ہو گیا, سودا پرانا ہو گیا, لوگ نہیں خرید رہے. اندلیب صاحبہ کو ریلائز کرنا چاہیے کہ کسی چیز نئی چیز کا کوئی چیز نئی چیز بیچیں. یہ چور ڈاکو کہتے رہتے ہیں. اس سے تو دیکھیں, یو آر انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. وہ آپ سے نہیں ہو رہا, اور آپ جو ہے وہ بڑا ایزی ہے ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنس کرنا, میرے خلاف الزام لگا دینا اور بار بار الزام لگاتے رہنا اور یہ بتا دینا کہ your point is very well taken. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. I'll have to wind up over here. I'm extremely sorry for this thing کہ مجھے abruptly یہاں پہ wind up کرنا پڑ رہا ہے because time constraints ہے. بہت شکریہ آپ سب کا once again. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ جناب آپ آئی ٹی کی یہاں پہ پالیسی بنائیں, آپ یہاں پہ جوڈیشل ریفارمز لے کے آئیں, آپ الیکٹورل ریفارمز لے کے آئیں. آپ جن لوگوں پہ الزامات لگا رہے ہیں, چاہے وہ پولیٹیشینز ہیں چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں, اگر آپ جو الزامات ان پہ لگا رہے ہیں اگر وہ پروف نہ ہوئے تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن فار دا گورنمنٹ. لیکن سنتا ہی کوئی نہیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.